बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ग़ज़वात का तज़किरा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ग़ज़वा कैंका के बारे में बताएंगे, जो कि यहूदियों के ख़िलाफ़ पहला ग़ज़वा था। ग़ज़वा कैंका के अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ग़ज़वा उहद किस वजह से लड़ा गया, इसकी इब्तदा किसने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस लड़ाई की खबर किसने दी और इस लड़ाई के बारे में सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन ने क्या मशवरा दिया, और इसकी तैयारी के बारे में भी आपको तफसील बताएंगे। वीडियो निहायत ही अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा बनी कैंका पेश आया। कैंका यहूदियों के एक कबीले का नाम था। यहूदियों में ये लोग सबसे ज़्यादा जंगजू शुमार होते थे। मदीना मुनव्वरा में आमद के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यहूदियों से सुलह का मुआहिदा फरमाया था। मुआहिदे में तय हुआ था कि ये लोग कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुकाबले पर नहीं आएंगे और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दुश्मनों को कोई मदद देंगे। जिन लोगों से मुआहिदा हुआ उनमें ये 3 कबीले शामिल थे: बनी कैंका, बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर। मुआहिदे की एक शर्त यह थी कि अगर कोई दुश्मन मुसलमानों पर हमला करे तो ये तीनों कबीले मुसलमानों की पूरी मदद करेंगे, उनका हर तरह साथ देंगे। लेकिन उन लोगों ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने एक मुसलमान औरत से बदतमीजी की। उनकी बदतमीजी को पास से गुजरते हुए एक सहाबी ने देख लिया। उन्होंने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। ये देखकर मोहल्ले के यहूदियों ने मिलकर उन सहाबी को शहीद कर दिया। इस खबर के फैलने पर वहां और मुसलमान जमा हो गए। कहते हैं कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला हुई तो आपने यहूदियों को जमा करके उनसे फरमाया, ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तबाही से बचने की कोशिश करो जैसी बदर के मौके पर कुरैश पर नाजिल हुई है। इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं और इस हकीकत को तुम अपनी किताब में दर्ज पाते हो। इस पर यहूदियों ने कहा, ए मोहम्मद, आप शायद ये समझते हैं कि हम भी आपकी कौम की तरह हैं। इस धोखे में ना रहिएगा, क्योंकि अब तक आपको ऐसी कौमों से साबका पड़ा है जो जंग और उसके तरीके नहीं जानते, लिहाजा आपने उन्हें आसानी से ज़ेर कर लिया। लेकिन अगर आपने हमसे जंग की तो खुदा की कसम आपको पता चल जाएगा कि कैसे बहादुरों से पाला पड़ा है। उनके ये अल्फाज कहने की दरअसल वजह ये थी कि ये लोग जंगजू और अस्करी फ़नून के बहुत माहिर थे। फिर यहूदियों में सबसे ज़्यादा दौलतमंद थे। हर किस्म का बेहतरीन असलहा उनके पास था। उनके किले भी बहुत मजबूत थे। उनके अल्फाज पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरह आल इमरान की आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा ये है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे, और वो जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। दोस्तों, कहते हैं कि इस धमकी के बाद बनी कैंका किला बंद हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के साथ उनके किलों की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का परचम इस ग़ज़वा में सफ़ेद रंग का था और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था। उनके किलों की तरफ रवाना होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यहूदी बस्तियों का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा बहुत सख्त था, 15 दिन तक जारी रहा। आखिर अल्लाह ताला ने उन यहूदियों के दिलों में मुसलमानों का रोब तारी कर दिया। वो इस मुहासरे से तंग आ गए। हालांकि उन यहूदियों में उस वक्त तकरीबन 700 जंगजू थे। अब उन्होंने दरख्वास्त की कि हम यहाँ से निकल कर जाने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि उन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया जाए। इस सूरत में वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी औरतें और बच्चों को भी जाने दिया जाए। मालो दौलत और हथियार वगैरह वो यहीं छोड़ जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनकी ये बात मंजूर फरमा ली और उन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया। इस तरह मुसलमानों के हाथ बेतहाशा माले गनीमत आया। यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकल जाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई। ये लोग वहां से निकलकर मुल्क शाम की एक बस्ती में जा बसे।
ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ غزوہ قینقاع کے بعد جب چھوٹے چھوٹے غزوات اور ہوئے، کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور پھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان دونوں میں نبھ نہ سکی، لہٰذا طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا تھا، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی تاکہ لوگ شک و شبہ نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کے جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا، اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی، ساتھ ساتھ اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ دوستو، کہتے ہیں اسی روز پردے کی آیت بھی نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرک کے طور پر کھا لیا کرو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ غزوہ بنی قینقاع اور اس کے بعد کے حالات و واقعات کا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ غزوہ احد کی لڑائی کی نوبت کیوں پیش آئی۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ کافر جمع ہو کر اپنے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی قتل ہوئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں، اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا تھا وہ 50,000 دینار تھا۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ شاعر کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا تھا اور اس سے اقرار لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کہے گا۔ اب جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے اشعار سے جوش پیدا کرو۔ پہلے تو ابو حمزہ نے انکار کیا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کر آیا تھا، لیکن پھر وعدہ خلافی پر اتر آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ آخر قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کر رہی تھیں، انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم دلا رہی تھیں۔ کہتے ہیں قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجی۔ انہوں نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے قریشی لشکر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش پر شہر سے باہر حملہ کرنے کی بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ہو تو تم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو، ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں، اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بدترین ثابت ہوگی، اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آ کر ہم پر حملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے اور شہر کے پیچ و خم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رائے دی تھی تمام بڑے صحابہ کرام کی بھی وہی رائے تھی۔
منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یہ شخص ظاہر میں مسلمان تھا اور اپنے لوگوں کا سردار تھا۔ دوسری طرف کچھ پرجوش نوجوان صحابہ اور پختہ عمر کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور انہیں اس بات کا افسوس تھا۔ وہ اپنے دلوں کے ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا، ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر چلیں تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھیں، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں۔ اور اے اللہ کے رسول، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے۔ اب تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اب دشمن کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واز فرمایا۔ انہیں یوں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ دوستو کہتے ہیں اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، ان کی جو بھی رائے ہوگی، بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ ان زروں کا نام ذات الفضول اور فضا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قینقاع سے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لیا تھا۔ زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھیں۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔